अस्सलाम वालेकुम। असद रहमान ऑफिशियल पे आपको वेलकम बैक है। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज और आसानी लाना चाहते हैं, यानी कि बग़ैर किसी एजेंट की मदद के कोरिया जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं बग़ैर किसी एजेंट की मदद के, बग़ैर तालीम के। ठीक है, तो उनके लिए मैं कोरियन लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहा हूँ, और इस लेवल की सिखा रहा हूँ कि कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर रहा कि आपको कुछ जो है वो इल्म का हिस्सा दे रहा हूँ यूट्यूब पे, और बाकी मैं आपको कह रहा हूँ कि उंगली पकड़ के अगर सीखना है तो मेरे फ़लाँ अदारे में आ जाएं, या फ़लाँ जो है वो एकेडमी में आ जाएं, वहाँ पे मुझे फ़ीस दें, फिर मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। नहीं, कोई एकेडमी और कोई मेरा अदारा नहीं है। ठीक है, यहीं यूट्यूब पे आपको सिखाऊंगा उंगली पकड़ के, और साथ साथ मैंने आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेसन के मतलब किसी भी किस्म का सवाल होगा उसका जवाब भी मैं खुद दिया करूँगा। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को शुरू करूँ, काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आपकी ये फील्ड नहीं भी है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इस चीज़ को शेयर किया करें कि कोरियन ज़बान वो इस चैनल से बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कोर्स हमारा जारी है। छठा चैप्टर हमने तकरीबन सारा पढ़ लिया है, कुछ हिस्सा उसका बाकी है। छठे चैप्टर पे आते हैं जी। छठे चैप्टर का हमने क्या किया, अब ज़रा गौर करना है मेरी बातों पे। एक बात को अच्छे से समझ ले, मैं जानबूझ के अपने कंटेंट को लंबा नहीं करता, खींचता नहीं हूँ। पैटर्न को ज़रा समझते जाइए। सबसे पहले हमने इसकी वो कैप पढ़ी थी, ठीक है, ये देखें, ये वाली वो कैप। उसके बाद मैंने आपको ये ग्रामर सिखाई थी, ये वाली, और इसके अलावा ये वाली। इस ग्रामर को सिखाने के बाद तीसरे नंबर पे मैंने आपको डायलॉग्स पढ़ाए हैं। इसके डायलॉग नंबर 1 यानी कि ये वाला। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डायलॉग नंबर 2। देखें, ये डायलॉग नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो मैंने आपको एक लिंक भी दिया था कि ये जो ट्रैक्स हैं आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज भी बता दूंगा, ठीक है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आपने गूगल क्रोम के ज़रिए उसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो वो कहेगा ये तो फाइल बहुत बड़ी है, फलाना टिंग, ऐसे बातें वो आगे स्टेटमेंट लिखी होगी, लेकिन नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड एनीवे। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये जो पढ़ाया, ये ट्रैक नंबर 23 है, मैंने सारा बताया था। ठीक है, आपको आज जो है हम यहाँ से, बल्कि ये कॉलम हमारे रहते थे, पहले कॉलम को देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात सुने, जब तक आपका 9th चैप्टर ख़त्म नहीं ना हो जाता, यानी कि 9वां चैप्टर, तब तक रूटीन ऐसे ही चलेगी, थोड़ा मैसअप होता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह आपका 10वां चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा करूँगा। एक हिस्से में मैं वो जो है आपको ग्रामर समझाया करूँगा, सिर्फ ग्रामर। दूसरे हिस्से में मैं बाकी सारा कुछ करवा दिया करूँगा सिवाय एक्सरसाइज के। ठीक है, तो तीसरे हिस्से में आपका टेस्ट लिया करूँगा और आपको एक्सरसाइज करवाया करूँगा। तो ये 3 की 3 वीडियोस मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा कि एक ही दिन में अपलोड कर दिया करूँ। ठीक है, ताकि जो आने वाले साल के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी जो है अच्छे से वो कवर हो जाए। चलें जी, इन कॉलमों को देखते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, EPS बुक 1 चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 39, इसके कॉलम पढ़ेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है योनसिप। योनसिप का मतलब होता है प्रैक्टिस, कोशिश। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 2। अच्छा, 1 मैंने छोड़ दी है क्योंकि जो चीज़ मैंने कहा था फजूल है, ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, ना ही आपका करवाऊँगा। अच्छा, इसको पढ़ते हैं। खिरिमिल पेंटिंग, इसको किसको कहते हैं? पेंटिंग को। ठीक है, अब देखें, सिर्फ इतनी चीज़ से मुराद पेंटिंग है, लेकिन साथ ये इसके ये जो लगा है ना अल, ये सिर्फ मार्कर है जिसका कोई भी लफ्ज़ी मतलब या तर्जमा नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली आपकी आसानी के लिए आपने क्या कहना कि ये मार्कर है। असल लफ्ज़ क्या है? खिरिम। पढ़ना पूरा ही है, खिरिमिल। लाइजन का रूल भी अप्लाई करना है, ये मियम ऊपर जाएगा। ठीक है, खिरिमिल पेंटिंग, फोगो देखें और फोगी मिसाल, छोरों की तरह, अलमाजन। अलमा देखें, यहाँ पे भी लाइजन का रूल अप्लाई हो रहा है, ये जियोत ऊपर जाएगा। ठीक है, लाइजन का रूल।
الماجن بالکل درست، مارل باتیں، دیکھیں صرف اتنی چیز سے مراد ہے بات، ٹھیک ہے. اب یہ جو ال ہے یہ مارکر ہے، مل کا مطلب بات، اگر یہ مارکر ساتھ لگ گیا تب بھی اس کا پورے کا مطلب کیا ہوگا؟ بات، یعنی کہ یہ لگانے سے ترجمہ نہیں بدلتا، ٹھیک ہے. وہ 6 میں نے آپ کو مارکرز بتائے تھے. اچھا لائزن کا رول لگے گا، ریول دیکھیں یہاں سے اوپر جائے گا کیونکہ آگے ایونگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بات سیدھی سادی ہے، اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا لائزن کا رول کیا ہے اور میں کس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکچر وائز شروع کریں، پوری پلے لسٹ پڑھی ہے الحمدللہ. الماجن بالکل درست، مارل باتیں یا چیزیں، یون گیول ہاسیو ملائیں، ٹھیک ہو گیا. کہتا پینٹنگ کو، ان تصویروں کو دیکھیں اور درست چیزوں کے ساتھ، درست باتوں کے ساتھ ان کو ملا دیں. تو ہم ملاتے ہیں جی. اچھا بیسیکلی جو ہے نا، اس ذرا پیج پہ غور کریں. یہ جو میں نے چیپٹر نمبر 6 کے پارٹ 1 میں آپ کو وکیب پڑھائی تھی نا، اسی کے بارے میں وہ تھوڑی سی پریکٹس ہمیں کروا رہا ہے ان کالمز کے ذریعے، ٹھیک ہے. بتاتا ہوں ان کو کیسے حل کرنا ہے آپ نے. یہاں پہ اس نے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے پھوگی. پھوگی کہتے ہیں مثال کو، ایگزامپل کو. پہلی اس نے مثال خود ہی دے دی ہے تاکہ باقی کی جو تصویریں ان کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے. اب مثال میں دیکھیں اس نے ایک شخص آگے بنا ہوا ہے جو کہ ڈاکٹر ہے. یہاں پہ ذرا دیکھیں اس پہ ذرا غور کریں. تو یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ او عیسیٰ، جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس تصویر میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو اس نے کیا کیا ہے، ان الفاظ میں سے، ان 5 الفاظ میں سے جس لفظ میں ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ والا دیکھیں، عیسیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر، ٹھیک ہو گیا. آپ نے وکیبلری یاد کی ہوگی تو آپ سمجھ پائیں گے. تو اس نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے. اب اگلی تصویر، اب ہم نے خود ملانا ہے. اگلی تصویر میں بنا ہوا ہے، دیکھیں ڈیسک پڑا ہے، بک آگے پڑی ہے تو بڑا آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے. تو طالب علم کو کورین میں کیا کہتے ہیں؟ ہک سینگ. ہک سینگ کسے کہتے ہیں؟ طالب علم کو. وکیب میں پڑھا چکا ہوں. تو اب ان 5 میں سے دیکھیں کہ ہک سینگ کدھر ہے. ہک سینگ کدھر ہے؟ یہ بھی نہیں ہک سینگ، یہ بھی نہیں. یہ دیکھیں ہاک سنگ لکھا ہوا طالب علم. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں سے کھینچ کر اس کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جائیں. اچھا یہ عورت ہے، دیکھیں ذرا غور کریں، ادھر 7 والے پیج پہ وکیبلری پڑھی تھی، اس کو کہتے ہیں چھوبو، یعنی کہ ہاؤس وائف، ٹھیک ہے، ہوم میکر. یہ ہاؤس وائف ہے تو ہاؤس وائف کو کورین میں کہتے ہیں چھوبو. اب ان 5 میں سے جو چھوبو لکھا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے. تو دیکھیں پہلے والے پہ ہی لکھا ہوا ہے چھوبو، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے ملا دینا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. اب آگے تیسری تصویر دیکھتے ہیں. تیسری تصویر پہ جی کیا ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے، ایک آفس سا بنایا، اس میں بیٹھا ہے، کمپیوٹر سامنے پڑا ہے، کام کر رہا ہے. تو یہی تصویر ہم نے 7 والے پیج پہ پڑھی تھی. دیکھیں یہاں پہ تو نیچے لکھا ہوا تھا ہویسا وون، فیکٹری ملازم، ٹھیک ہے. اس کی انگلش میں نہیں جانا، انگلش میں تو لکھا ہوا ہے بزنس پرسن. انگلش کو چھوڑیں، جو میں آپ کو اردو میں ترجمہ بتا رہا ہوں یا ہندی میں بتا رہا ہوں اس پہ غور کریں. فیکٹری کا ملازم، ٹھیک ہے، فیکٹری کا ورکر یا کام کرنے والا. اچھا تو کیا اس کی کورین جو ہے ہویسا وون، ٹھیک ہے. اب 5 میں سے ہویسا وون کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے ملا دینا ہے اس کے ساتھ. اب اینڈ والی تصویر ہے ہماری جی، اس میں دیکھیں آپ ایک پولیس آفیسر بنا ہوا ہے، وردی وغیرہ اس نے پہنی ہوئی ہے. تو پولیس آفیسر کو ہم کورین میں کہتے ہیں کھیونگ چھل گوان، کھیونگ چھل گوان، ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ان 5 میں سے کھیونگ چھل گوان کہاں پہ ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے کھیونگ چھل گوان، ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ملا دینا اس کے ساتھ. یہ ہم نے کالم اس طریقے سے حل کر لی. یہ آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ تھا وہ کیب کا، ٹھیک ہے. ہر چیپٹر میں تقریباً ایسے آئیں گے.
لیکن آپ کا پراپر ٹیسٹ جیسا کہ میں نے بتایا جب 10th چیپٹر شروع ہوگا تب میں آپ کا پراپر ٹیسٹ بھی لیا کروں گا اور ہر چیپٹر کا لیا کروں گا. آپ نے پریشانی نہیں لینی, اس بک سے نہیں آپ نے ہٹنا. گرامر, ووکیب, ٹریکس, ڈائلاگ, اسپیکنگ, لسننگ, رائٹنگ جو ہے وہ ہر چیز, ریڈنگ, ہر چیز آپ کو اسی بک سے ملے گی. آپ کی سب سے بڑی مسٹیک 2 ہوں گی. اگر آپ نے گرامر کو سیکھنے کے بغیر جو ہے وہ کورین زبان سیکھنے کی کوشش کی, یہ دوسری چیز آپ اس بک سے ہٹ کر کہیں باہر سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیں جی, یہ نیچے جو چیز ہے یہ ہمارے بالکل کام کی نہیں. ٹھیک ہے, نہ ہی ابھی ہمیں کرنے کی اس کو ضرورت ہے. اس کو چھوڑ دیں, بالکل آنکھیں بند کر کے اس کو بھول جائیں. اگلا پیج کرتے ہیں جی. اگلا پیج میں نے کیا تو یہ ہمارے پڑھنے والی چیز ہے کام کی, اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس کو پڑھتے ہیں جی. دیکھیں اوپر سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا ہے حوال دونگ. حوال دونگ کہتے ہیں سرگرمی کو, ایکٹیویٹی کو. تو ایک بات یاد رکھیں, جو پکچرز میں ووکیبلری آئی تھی جیسا کہ دیکھیں یہ والی میں نے آپ کو پڑھائی تھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی جو ووکیبلری میں لکھوا دوں آپ نے وہ یاد کرنی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ پکچرز والی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اوپر والی چیز پھوگی مثال, چھورم کی طرح, چھنگو دوست, دل کا معنی ہوتا ہے زیادہ دوست, یہ بھی گرامر ہے آگے سمجھاؤں گا بے فکر ہو جائیں. گواہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ. پھوگی مثال, چھوروم کی طرح, چھنگو دل گواہ, دوستوں کے ساتھ, اریم نام, کھک چوک نیشنلٹی قومیت یعنی کہ وہ کس ملک کے رہنے والے ہیں, چھی گوبل پیشہ, اس پہ لائزن کا رول لگ رہا ہے, یہ گیو کا آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں بھی لائزن کا رول لگ رہا ہے, یہ بیو بھی آگے جائے گا. ٹھیک ہے, چھی گو, یہ بیو پہ آگے جائے گا, چھی گوبل پیشہ, مت کو پوچھیں اور تھیدا پھے پھوسیو جواب دے کر دیکھیے. ٹھیک ہے, نیچے والی بات پہ آ جائیں. ابھی ذرا اس کی کوئی اتنی فکر نہیں کرنی, یہ تھوڑی ایڈوانس لیول کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے, اس چیز کو سمجھنا نیچے والی چیز کو. اچھا جی, یہ مثال دی ہوئی ہے جیسے میں نے آپ کو ڈائلاگ پڑھایا تھا نا کہ 2 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی ویسے ہی ڈائلاگ ہے. ایک کا نام ہے تھوان, دوسرے کا نام ہے ریحان. ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپس میں گفتگو کریں گے. دیکھیں یہاں تھوان لکھا ہوا ہے تو تھوان بولے گا, ریحان پھر آگے بولے گا, پھر تھوان لکھا تو تھوان, پھر ریحان, تھوان اور ریحان. ٹھیک ہے, ایسے. تھوان کیا کہہ رہا ہے, تھوڑی سی جو ہے وہ بلیک میرے پاس کاپی ہے تو پریشان نہیں ہونا, اپنی بک سامنے رکھ لیں اگر آپ کو پکچر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. اریم کہتے ہیں نام کو. اب غور کرنا ہے ذرا میری بات پہ, صرف اتنی چیز کا مطلب ہے نام. ٹھیک ہے, یہ جو ساتھ لکھا ہوا ہے یہ مارکر ہے, یہ صرف مارکر ہے جس کا کوئی لفظی مطلب نہیں. اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے, اسی لفظ کا حصہ تو بن چکا ہے, پڑھنا پورے کو ہی ہے لیکن مطلب اس کا نام ہی ہے. یعنی کہ اگر اس اکیلے کو دیکھیں تب بھی اس کا مطلب نام ہے, اگر ساتھ یہ مارکر اس کے لگا دیا تب بھی اس کا مطلب کیا ہے, نام ہی ہے. یہ چیز میں نے اچھے سے ایکسپلین کی تھی. ٹھیک ہے, کہ یہ جو 6 مارکرز میں نے بتائے تھے کہ وہ ناؤن کے ساتھ لگ جائیں تو ناؤن کا ترجمہ نہیں بدلتا. اچھا, لائزن کا رول ضرور لگ جائے گا, میوم اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ایریمی نام, موت, موت ہوتا ہے کیا, موت کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا. آگے ہے امنی کا ہے. اب امنی کا کس لیے استعمال کرتے ہیں, فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ایسے جملوں کے لیے امنی کا استعمال کرتے ہیں جو ناؤن پہ ختم ہو. ٹھیک ہے, اور سوال پوچھنے کے لیے سوالیہ انداز میں. ٹھیک ہے, موت کا مطلب ہوتا ہے کیا. اب کیا ایک ناؤن ہے, یہ کیا, نہ یہ ورب ہے نہ یہ ایڈجیکٹیو ہے, تو یہ ناؤن ہے. یہاں پہ ختم ہو رہا تھا یہ والا جملہ جو یہاں پہ ختم ہو رہا تھا, اس لیے اس نے ام نکا لگایا. اور سوال پوچھ رہا ہے اس لیے اس نے ام ندا نہیں بلکہ ام نکا لگایا. ٹھیک ہے, کہتا ہے نام کیا ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کہا تھا اس کے 3 ہی ترجمے ہوں گے, یا ہوگا ترجمہ اس کا ہے, یا ہوگا ہے, یا ہوگا ہوں. تو 3 ترجموں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. نام کیا ہے, تھوان کیا پوچھ رہا ہے کہ نام کیا ہے, ریحان آگے سے جواب دے رہا ہے. ریحان کہتا ہے ریحان.
ام ندا، ریحان ہوں یا ریحان ہے، ٹھیک ہے، ریحان ہے۔ اب غور کریں، یہ پورا جملہ ایک لیکن چھوٹا سا ہے۔ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں بات کمپلیٹ ہو جائے، دیکھیں اس میں بات کمپلیٹ ہے کہ ریحان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریحان کیا ہے؟ ناؤن ہے، تو اسی جملے کا پہلا لفظ بھی یہی ہے اور آخری بھی دیکھیں یہی ہے۔ یہاں لفظ ختم ہو گیا تھا، اس نے ام ندا لگایا، یہ ناؤن ہے تو ام ندا لگایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کو لازماً اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ام ندا اور ام نکا صرف ان جملوں کے لیے آئے گا جو ناؤن پہ ختم ہو رہے ہیں۔ ورب یا ایڈجیکٹو پہ ختم ہوگا تو ام ندا یا ام نکا ہرگز نہیں آئے گا، وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کائنڈلی اپنی بیس کو اچھے سے بنائیے گا، ان چیزوں کو سمجھیے گا اچھے سے، یہ کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے، آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ آؤٹ یہ کرنے والی ہیں۔ آپ کو وہ 14-15 چیپٹر تک گرامر پہ تھوڑی زیادہ توجہ دینی پڑے گی، لیکن اس کے بعد پیٹرن آپ کے ذہن میں فٹ اور کلیئر ہو جائے گا، ساری گرامر پھر اسی پیٹرن کے ساتھ آئے گی۔ آگے تھوان کہہ رہا ہے اون کہتے ہیں کون سی، اونی کون سے، نارا ملک کنٹری، کون سے ملک کے، سارم باشندے یا فرد، کون سے ملک کے باشندے، امنیکا ہو، آخر والا لفظ ہے اس کا، امنیکا کو تو چھوڑ دینا ہے، امنیکا کو چھوڑ کے دیکھیں آخر والا لفظ یہ ہے سارم، جس کا معنی کیا ہے، باشندہ۔ اب یہ ایک ناؤن ہے، ناؤن یہاں پہ ختم ہو گیا تھا جملہ، اس لیے اس نے امنیکا آگے لگا دیا، اور امنیکا کا ترجمہ کیا ہوا، ہو، کون سے ملک کے باشندے ہو۔ ریحان کہہ رہا ہے، آگے سے جواب دے رہا، کہتا ہے پاکستان، یعنی کہ پاکستان، سارم باشندہ یا بندہ کہہ لیں یا شہری کہہ لیں، تینوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، پاکستان کا باشندہ، امنیدا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں غور کریں، یہاں امنیدا لگایا ہے، یہاں امنیکا لگایا ہے، حالانکہ دونوں ناؤن پہ ختم ہو رہے ہیں، یہ بھی ناؤن پہ ختم ہو رہا ہے جملہ، یہ والا جملہ بھی ناؤن پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن سوال پوچھنے کے لیے امنیکا اور جواب دینے کے لیے امنیدا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے تھوان کہتا ہے، پھر پلٹ کے اس سے سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے حویسہ وون کہتے ہیں فیکٹری ملازم کو، فیکٹری ورکر کو، ٹھیک ہے۔ حویسہ وون، آگے امنیکا، فیکٹری ملازم ہو، اس سے سوال پوچھا ہے اس لیے امنیکا لگایا، اور دوسرا بات کہ دیکھیں یہ ناؤن ہے۔ ایک گر کی بات سمجھ لیں، جہاں بھی امنیدا یا امنیکا آئے اس کے ساتھ والا، ادھر والا، اس کے اس طرف والا یعنی کہ لیفٹ سائڈ والا لفظ ہے وہ ناؤن ہی ہوگا گارنٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ امنیکا، اس کے ساتھ موت، یہ ناؤن ہے، یہاں پہ امنیکا آیا ساتھ سارم، یہ بھی ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ امنیدا آیا ساتھ ریحان، یہ بھی ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں امنیدا آیا ساتھ سارم آیا، یہ بھی ناؤن ہے۔ یہاں امنیکا آیا اس کے ساتھ حویسہ بون آیا، فیکٹری ورکر، یہ بھی ناؤن ہے، تو یہ گر کی بات ہے۔ فیکٹری ملازم امنیکا ہو، کہتا فیکٹری میں کام کرنے والے ہو، فیکٹری ملازم ہو۔ ریحان کہہ رہا ہے نے کا مطلب ہوتا ہے ہاں، یس۔ حویسہ وون فیکٹری ملازم امنیدا ہوں، فیکٹری ملازم ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی یہ ناؤن آ رہا ہے، آگے امنیدا کا ترجمہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سوال پوچھ رہا تھا اس لیے امنیکا لگایا، یہاں پہ جواب دے رہا ہے اس لیے امنیدا لگایا۔ تو یہ نیچے والی چیز آپ کے بالکل کام کی نہیں ہے، بالکل اس کو لیو کر دیں بے فکر ہو کے۔ اچھا جی، اگلے پیج پہ ہم آ گئے ہیں۔ اچھا یہ جو پیج ہے نا، اچھا اوپر کیا لکھا ہوا ہے ذرا تھوڑا سا ہی بتاؤں گا۔ انسا کہتے ہیں سلام دعا کو، یہ جول کہتے ہیں اداب، سلام دعا کے جو اداب ہے۔ اب یہ غور کر لیں، یہ جو کورین لکھی ہوئی ہے نا، یہ تھوڑی سی ابھی آپ جس پوائنٹ اور جس پوزیشن پہ آپ کے لیے ایڈوانس ہو جائے گی، میں یہ نہیں پڑھا رہا، ہر چیپٹر میں ایک نہ ایک پیج ایسا آئے گا، تو نہ ہی آپ کو ابھی اس کی پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں ابھی پڑھاؤں گا۔ جب بک 1 کو کمپلیٹ کر لیں گے تو جو امپورٹنٹ پیج ہوں گے جو آپ کے ہیلپ کریں گے، آپ کو ورڈ میننگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے، تو یہ ہیلپ آؤٹ ہوگا، لیکن اس میں کچھ ہیں جو چھوڑنے والے ہیں، اسکپ کرنے والے کچھ ہیں، پڑھانے والے۔ ابھی آپ کا اس پیج پہ کوئی کام نہیں، اس کو چھوڑیں اور آگے آ جائیں۔
آخری پیج ہمارے پاس آ چکے ہیں جو کہ ایکسرسائز کے حوالے سے ہیں۔ اب جو اسلام آباد پاکستان میں ہمارا پیپر ہوتا ہے وہ صرف کس چیز کا ہے؟ ریڈنگ کا ہے اور لسننگ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ریڈنگ کے سوال اس میں آتے ہیں اور لسننگ کے آتے ہیں، ویسے ہی ہر چیپٹر کے اینڈ پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ترتیب دی ہے تاکہ ہم پیٹرن کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو میری عادت ہے پہلے میں ایکسرسائز جب آ جاتی ہے تو پہلے میں یہ پیج نہیں پڑھاتا، پہلے میں یہ پڑھاتا ہوں پیج۔ اب ذرا کیمرہ میں فوکس کروں، دیکھیں جی لکھا ہوا ہے ای پی ایس ٹاپک، ٹھیک ہے۔ آگے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ بلیک کاپی ہونے کی وجہ سے تھوڑا بلر ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ پہلے لکھ لیا ہے، یہ یہاں پہ لکھ لیا۔ اچھا اس کو پڑھنا کیسے ہے پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں نیچے دو کونسوننٹ آ گئے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب نیچے دو کونسوننٹ آ جائیں تو ایک کو پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ترتیب کے لحاظ سے پہلے آ رہا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی تھا نا۔ لیکن اس لفظ پہ ٹینسیفیکیشن کا رول اپلائی ہو رہا ہے، نیچے گیو کہا گیا ہے، یعنی کہ 14 کونسوننٹ میں سے یہ ایک ہے۔ اگر ٹینسیفیکیشن کا رول سمجھا تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، نہیں اگر دیکھا تو ٹینسیفیکیشن کا رول سمجھے اور پھر جا کے اس بات کو سمجھے۔ نیچے 14 کونسوننٹ میں سے ایک آ گیا اور آگے 5 کونسوننٹ میں سے ایک آ گیا تو ٹینسیفیکیشن کا رول اپلائی ہو جائے گا، اس کی آواز اس کی نہیں بلکہ اس کی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو تصور کرنا یہاں پہ گیوک نہیں بلکہ سنگ گیوک ہے، یعنی کہ کاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اصول تو یہی تھا کہ دونوں میں سے ایک کونسوننٹ پڑھنا تھا جو ترتیب کے لحاظ سے پہلے آیا ہے، لیکن چونکہ اگلے لفظ پہ ٹینسیفیکیشن کا رول بھی اپلائی ہو گیا تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو نیچے ہی پڑھ لیتے ہیں چھوڑنے کی بجائے، ال، اور اس پہ رول اپلائی کر دیتے ہیں کی، ال کی کہتے ہیں ریڈنگ کو، پڑھائی کو، ٹھیک ہو گیا۔ اوپر لکھا ہوا ہے ریڈنگ پڑھائی، اور نیچے جو ہے وہ سارے جو ہے ایم سی کیوز ہمیں دیے گئے ہیں جو صرف ہمارے ریڈنگ کے پیپر کے حوالے سے ہوں گے تاکہ ہم اس کو پریکٹس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیسے حل کرنا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اوپر اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں 1 سے 2 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں کاؤنٹنگ بھی سکھاؤں گا، بے فکر رہیں۔ دیکھیں جب چیز کا ٹائم آئے گا میں انشاءاللہ وہ سکھا دوں گا، یہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی۔ تھائم کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ، یعنی کہ اگلے، یعنی کہ یہ والے جو آ رہے ہیں اگلے، ٹھیک ہے۔ کھریمل پینٹنگ، صرف کھریم سے مراد پینٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ المارکر ہے جس کا کوئی لفظی مطلب نہیں، ساتھ ملا کے اس کو پڑھنا ضرور ہے۔ اکیلا کھریم آ جائے تب بھی پینٹنگ، اگر کھریمل آ جائے تب بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ پینٹنگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ تصویر۔ پھوگو دیکھیں اور منن درست۔ تھانورل الفاظ، تھانورل کہتے ہیں الفاظ کو۔ اچھا دیکھیں غور کریں، صرف اتنی چیز سے مراد الفاظ ہیں، صرف اتنی چیز سے مراد۔ رل جو لگا یہ مارکر لگا ہے، 6 مارکروں میں سے یہ ایک ہے۔ رل کے لگنے سے اس کا مطلب اتنے کا بھی الفاظ ہے، اگر رل ساتھ لگ گیا اس پورے کا مطلب بھی اب الفاظ ہی ہوگا، کوئی نہیں بدلنا، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے بک میں کبھی رل کے بغیر لکھا ہوا ہے تب بھی اس کا مطلب الفاظ ہی رہنا ہے، اگر یہ ساتھ لکھا ہوا ہے تب بھی اس کا مطلب کیا رہنا ہے؟ الفاظ رہنا ہے۔ آگے ہے کھورشپشیو، کھورشپشیو کا مطلب ہوتا ہے انتخاب کریں، چوز کریں، سلیکٹ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب مین چیز نیچے والی پہ آ جائیں۔ ایک تصویر آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے جہاں پہ ایک ٹیچر نے بک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور وائٹ بورڈ پہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بندہ ٹیچر ہے۔ اب جس بندے نے اس چیپٹر کی ووکیبلری یاد کی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ایکسرسائز اس بندے کے لیے ہوتی ہے جس نے پورا چیپٹر تیار کر لیا، گرامر سمجھ لی، ڈائلاگ سن لی ہے، ووکیبلری یاد کر لی۔ اب 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ میں سے، یہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ بنا ہوا ہے ٹیچر۔ ان 4 آپشنوں میں سے جو ٹیچر ہے، جہاں پہ ٹیچر لکھا ہوا ہے کورین میں، وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو پہلے لکھا ہوا ہے ہویسا وون، ہویسا وون کہتے ہیں فیکٹری ملازم کو۔ دوسرا لکھا ہوا ہے سون سینگ نیم، سون سینگ نیم کہتے ہیں ٹیچر کو، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمارا جواب ہے، اس کو ہم نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ تیسرے پہ ہے کھیونگ چھل گوان پولیس آفیسر، آگے ہے کھونگ مو وون سرکاری ملازم، ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ اور یہ تینوں ہی غلط ہے، جواب کون سا ہمارا؟ دوسرا۔ ایسے سوال آتے ہیں پیپر میں بھی، لیکن چونکہ اب وہ کمپٹیشن بڑھ چکا ہے، اتنے آسان سوال نہیں آتے۔ خیر ابھی تو پوری بک باقی ہے، پھر بک 2 بھی باقی ہے کورین کی،
تو یہ کورس چلے گا انشاءاللہ۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس کی قیمت دینی ہی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو محنت اور اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، یہ سبب ہے، آپ کو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اب دوسرے سوال کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ بندہ کیا بنا ہوا ہے؟ دیکھیں اسے ہاتھ میں پٹھے وغیرہ یا پتہ نہیں کیا پکڑا ہوا ہے، تو یہ یعنی کہ کسان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب کسان کو کورین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نونگبو، ٹھیک ہے، نونگبو کہتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے ان چار آپشن میں نونگبو کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوموون کہتے ہیں کلرک کو، اوبو کہتے ہیں مچھیرے کو یعنی کہ فشر پرسن کو، موکسو کہتے ہیں کارپینٹر کو، اور چوتھا آ گیا نونگبو۔ نونگبو کہتے ہیں کسان کو۔ تو ہمارا جواب کون سا ہونا چاہیے؟ یہ والا، یعنی کہ یہ تین باقی غلط ہے اور چوتھا ہمارا جواب صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آ جائیں، اب تھوڑا سا جو ہے وہ انداز بدلے گا کوشچنز کا۔ انداز سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیٹرن بدلے گا یہ نیچے والے سوالوں کا، ٹھیک ہے۔ چلیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اوپر پہلے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھن کھانے خالی جگہ میں، پھن کھان کا مطلب ہوتا ہے خالی جگہ، ٹھیک ہے۔ تھیروگل جو داخل ہوں گے، کھاجنگ سب سے زیادہ، الماجن بالکل درست۔ دیکھیں اس لفظ پہ لائزن کا رول لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جیوت یہاں پر چلا جائے گا، لائزن کے رول کی ساری شرائط یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے ٹینسیفیکیشن کا رول آپ کو پڑھایا ہے اور پھر نیزلائزیشن کا بھی پڑھایا ہے، یہ تینوں رولز کی تمام شرائط آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جہاں پہ جون سا رول اپلائی ہوگا آپ نے وہ رول اپلائی کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھاجنگ سب سے زیادہ، الماجن بالکل درست، کھوسل چیزیں یا کام، دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، صرف اتنے لفظ کا مطلب ہے چیز یا کام، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو لگا ہے یہ مارکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ لگ کے اس کا پورا لفظ تو بن گیا، اس کا حصہ تو بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب تب بھی ایک جیسا ہی رہا، یعنی کہ اس کا مطلب ابھی بھی چیزیں ہی ہیں۔ اگر اکیلا یہ گوت آ جائے اس کا مطلب بھی چیزیں، اگر ال ساتھ لگا ہے تب بھی مطلب کیا ہے؟ چیزیں۔ کھروشپشیو کا انتخاب کریں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ترجمہ آپ نے سن لیا، اس پہ اتنا کوئی فوکس نہیں کرنا۔ اب نیچے والے جو کوشچنز ہیں ان پہ ذرا غور سے فوکس کرنا ہے آپ نے۔ چھونن میں دیکھیں اتنا صرف لفظ ہے اصل جس کا مطلب ہے میں، ساتھ نن کیا ہے؟ یہ مارکر ہے، اتنے کا مطلب بھی میں اور نن مارکر ساتھ لگ گیا پورے کا مطلب بھی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس مارکر کا لفظی ترجمہ کوئی نہیں ہے۔ چھونن میں پھیتنام، پھیتنام کہتے ہیں ویتنام کو، یہ ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ویتنام، آگے ڈیش، ٹھیک ہے، ڈیش آ گیا خالی جگہ، آگے امنیدا، امنیدا کا مطلب ہے یا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ایسے جملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو نون پہ ختم ہو۔ اب خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ہم نے ان چاروں آپشنوں کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چاروں آپشنوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا آپشن خالی جگہ میں درست اور فٹ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا آپشن ان چاروں میں سے اٹھا کے اگر خالی جگہ میں لکھیں تو جملہ بالکل اچھے سے اس کا صحیح ہوگا، فٹ بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مونگول۔ مونگول کیا ہے؟ یہ ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں میں اس کو اٹھا کے جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور پھر پوری لائن پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ صحیح بنتا ہے کہ نہیں۔ چھونن میں پھیتنام ویتنام، آگے منگول، منگول امنیدا ہوں، میں ویتنام منگول ہوں۔ تو دیکھیں کوئی بھی یہ ترجمہ نہیں ٹھیک سے بنتا، یہ کوئی سینس بنتی ہے بھلا؟ ٹھیک ہے، یہ ویتنام بھی ملک کا نام ہے، منگول بھی ملک کا نام ہے، تو یہ تو غلط ہوا، پہلا ہمارا جواب نہیں ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں، سارم، سارم کہتے ہیں باشندہ، بندہ یا شہری، ٹھیک ہے، تینوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، باشندہ، سارم باشندہ۔ اب اس کو اٹھا کر جو ہے وہ یہاں لکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب صحیح بنتا ہے کہ نہیں۔
فرض کریں میں چلیں اس کے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، چھونن میں پھتینام ویتنام سارم باشندہ امنیدہ ہوں۔ تو دیکھیں یہ ترجمہ بالکل درست بن رہا ہے کہ میں ویتنام کا باشندہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو درست ترجمہ بن رہا ہے یہ والا آپشن اس میں بالکل فٹ آ رہا ہے، تو یہی ہمارا جواب ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیے گا جو یہ والا اور یہ والا آپشن باقی ہیں، یہ ان دونوں میں سے بھی کوئی بھی اس میں فٹ نہیں بیٹھے گا خالی جگہ میں، ٹھیک ہو گیا۔ انسا، انسا کا مطلب ہوتا ہے سلام دعا، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے نہیں یار ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حافظ، ایسے سلام دعا، انسا۔ اب اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھتے ہیں، چھونن میں پھتینام ویتنام کا انسا سلام دعا امنیدہ ہوں، میں ویتنام کی سلام دعا ہوں۔ تو کوئی یہ بات بنتی ہے بھلا؟ دیکھیں بالکل یہ غلط بنتا ہے، یہ تو آتا ہی نہیں ہے فٹ اس میں۔ چلیں چوتھا دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھا لکھا ہوا ہے نعرہ، نعرہ کہتے ہیں کنٹری کو، یعنی کہ ملک کو، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان انڈیا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ملک۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک تو ووکیبلری جو پکچرز کے ساتھ بنی ہوئی تھی اس چیپٹر میں وہ تو میں نے آپ کو پڑھا دی، وہ تو آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی میں کچھ پڑھا رہا ہوں، کوئی بھی نیا لفظ آپ کے لیے آ رہا ہے تو وہ آپ نے یاد کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ وہ کیب جب یاد کریں گے تو ایک بہت بڑی پرابلم فیس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پرابلم میں کیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی حل میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں، کہ وہ کیب جو ہے وہ بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی یہ سر ہم یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہے، یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتی ہے، تو اس کا میں آپ کو حل بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نعرہ اس کا مطلب ہے ملک، اب اس کو اٹھا کے اس خالی جگہ میں لکھ کے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ بنتا ہے کہ صحیح ہے نہیں۔ چھونن میں پھتینام ویتنام نعرہ ملک امنیدہ ہوں، میں ویتنام کا ملک ہوں۔ تو یہ کوئی ترجمہ ٹھیک سے بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ دیکھیں تو ترجمہ کے یہ والا لگانے سے ترجمہ بالکل ٹھیک بنتا ہے کہ میں ویتنام کا باشندہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو 1 2 اور یہ تینوں دیکھیں بالکل غلط ہے، تو جواب ہمارا کون سا ہے؟ دوسرا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگلا پڑھتے ہیں جی، یہ اس سوال میں دیکھتے ہیں، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایک فرضی بندے کا نام انہوں نے ویسے لکھا ہوا ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، اور یہ والا بھی، ٹھیک ہے، نہ یہ پڑھنا نہ یہ فرض کر لیں یہ پرسن اے ہے اور یہ پرسن کیا ہے؟ یہ پرسن بی ہے۔ پرسن اے جو پہلا پرسن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیش، ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے ای۔ اچھا ای کا معنی ہوتا ہے یہ، ای کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اور اس، یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس یا یہ۔ اور تیسری بات ای ایک مارکر بھی ہے، میں نے بتایا تھا نا جو 6 مارکر ناؤن کے ساتھ لگے نا ان کا ترجمہ نہیں بدلتا، تو ان میں سے ای سب سے پہلا مارکر تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا آگے آ گیا موت، موت کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے، موت کا مطلب ہے کیا۔ آگے امنیکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈیش، یہاں پہ یہ جو ای آیا ہے یہ مارکر کے طور پہ آیا ہے، اس لیے اس کا کوئی ترجمہ مطلب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار یہ اگر اس سینس میں آئے گا تب تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آگے امنیکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں؟ ہے۔ اب دیکھیں میں نے بتایا تھا امنیدہ یا امنیکا جہاں پہ آئے گا اس کے ساتھ والا لفظ لازمی ناؤن ہوگا، لازمی ناؤن ہوگا۔ تو دیکھیں موت کیا، اب کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیا، ٹھیک ہے، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ناؤن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ورب ہے نہ ایڈجیکٹو، اس لیے ساتھ امنیکا آ گیا۔ اور سوالیہ طور پہ وہ پوچھ رہا ہے سوال تو تب امنیکا لگایا ہے، امنیدہ اس نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے، آگے کوشچن مارک بھی لگا دیا۔ اب جواب کو پڑھتے ہیں، جواب ہے ریحان، ریحان ایک نام ہے، ٹھیک ہے، ریحان امنیدہ ہے، ڈیش ای مارکر، موت امنیکا ہے، ڈیش کیا ہے، یہ ہے سوال۔ جواب کیا دے رہا ہے؟ ریحان امنیدہ،
ریحان ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیش کیا ہے، اگلا بندہ جواب دے رہا ہے کہ ریحان ہے، تو خود دیکھیں کہ اس نے یہاں پہ کیا پوچھا ہوگا۔ ظاہری بات ہے اس نے یہاں پہ نام پوچھا ہوگا، تبھی تو اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ ریحان ہے۔ فرض کریں، اچھا چلیں آپشن پڑھتے ہیں، ڈائریکٹلی آپشن کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے ہن گک۔ ہن گک کہتے ہیں کوریا کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کو اٹھا کے خالی جگہ میں یہاں پہ لکھ کے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا، جیسے اوپر والے آپشن کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے اس کو اٹھا کے فرض کریں یہاں پہ لکھ لیا، ہن گک کوریا، ای تو مارکر ہے جس کا کوئی مطلب نہیں، کوریا موت کیا امنیکا ہے، کوریا کیا ہے، وہ جو آپ دے رہے ہیں آگے سے ریحان امنیدا ریحان ہے، تو کیا یہ درست بنتا ہے؟ دیکھیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ تو جواب بنتا ہی نہیں، یہ تو غلط ہو گیا۔ دوسرا دیکھتے ہیں، چھگوپ، لائزن کا رول لگے گا، یہ جو نیچے گھیو کے لائزن کا رول کیا تھا تھوڑا سا پھر بتاتا ہوں۔ نیچے کوئی بھی کانسوننٹ آ جائے اور اگلا لفظ کا حصہ ای یوں سے شروع ہو تو لائزن کا رول لگ جاتا ہے، نیچے والا کانسوننٹ اوپر چلا جاتا ہے، یہاں سے اٹھ کے یہاں چلا جاتا ہے صرف ذہنی خیال میں۔ تو یہ گیوک یہاں چلا گیا، جب یہ والا گیوک یہاں پہ گیا، جب یہاں پہ تھا تو اس کی تیسری آواز تھی کاف کی، لیکن جب یہ یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ جائے گا تو اس کی پوزیشن ہو جائے گی دوسری اور اس کی آواز بھی ہو جائے گی دوسری، یعنی کہ گاف کی، تو اس کو پڑھیں گے چھی گوپ، چھی گوپ، ٹھیک ہے۔ چھی گوپ کا مطلب ہوتا ہے پیشہ، یعنی کہ کام، بندہ کام کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معاش، ذرائع معاش، پیشہ۔ اب اس کو اٹھا کے ہم یہاں خالی جگہ میں لکھ کے ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک طرح سے جملہ بنتا ہے کہ نہیں۔ اچھا میں نے فرض کریں اس کو اٹھا کے یہاں لکھ لیا، اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ چھگوپ، چھگوپ پیشہ، ای تو مارکر کوئی مطلب نہیں اس کا، یہاں پہ ای مارکر کے طور پر استعمال ہوا ہے، کبھی کبھار ای استعمال ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس، یا اس کا ترجمہ کیا کریں گے یہ، لیکن یہاں پہ یہ مارکر کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ چھگو پیشہ ای مارکر، موت کیا امنیکا ہے، پیشہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سوال۔ آگے یہ والا دوسرا فرضی پرسن جواب دے رہا ہے ریحان امنیدا ریحان ہے، دیکھیں یہ بھی جملہ نہیں بنتا، یہ پوچھ رہا ہے کہ پیشہ کیا ہے، وہ آگے سے اپنا نام بتائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی اس خالی جگہ میں فٹ نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ پورا جملہ، یہ دونوں جملے کلیئر بننے چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، وہ والا آپشن ہی درست ہوگا، ٹھیک ہے، جو فٹ بیٹھتا ہے۔ پہلے دو تو غلط ہو گیا، اب تیسرا دیکھتے ہیں، تیسرا کیا لکھا ہوا ہے، تیسرا لکھا ہوا ہے ایرم، ایرم کہتے ہیں نام کو، یعنی کہ نیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ خالی جگہ میں لکھ کے ترجمہ کر کے دیکھتا ہوں کہ ٹھیک بنتا کہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ ایرم، ایرم نام، ای مارکر ہے، موت کیا امنیکا ہے، نام کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے سے دوسرا بندہ جواب دے رہا ہے ریحان امنیدا ریحان ہے، تو دیکھیں یہ درست ترجمہ اور سینس بن رہی ہے، سیدھا سیدھا ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے، اس نے کہا ریحان ہے، تو یہی ہمارا جواب ہوگا۔ اب دیکھیے چوتھا بھی غلط ہوگا، چوتھا آپشن بھی غلط ہوگا، چھوموون کہتے ہیں کلرک کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کا مطلب کیا، کلرک، کلرک کیا ہوتا ہے، کسی اسکول میں جو کلرک ہوتا ہے معاملات کو جو دیکھنے والا آپ کہہ سکتے ہیں، یا ٹھیک ہے، کالج میں بھی کلرک ہوتے ہیں، اور کوئی بھی برانچ لے لیں، کوئی بھی آپ جو ہے وہ فیلڈ لے لیں، اس میں کلرک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا شاید ہاسپٹلز میں بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کو میں نے اٹھایا اور اٹھا کے یہاں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب کیا لکھا ہوا ہے، کلرک، کلرک ای مارکر ہے، موت کیا امنیکا ہے، کلرک کیا ہے، وہ جواب دے رہا ریحان امنیدا ریحان ہے، تو یہ کوئی بات سمجھ آتی ہے، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں یہاں پہ موت، اب موت کا مطلب کیا ہے، کیا، فرض کریں یہاں پہ ہوتا ہے نوگو، کون، جس کا مطلب کون، وہ بھی آئے گا تو میں سمجھاؤں گا۔ اب یہ والا لکھا ہوتا ادھر کلرک کون ہے، ریحان امنیدا ریحان ہے، تب بات درست ہو جانی تھی، لیکن یہاں پہ کون نہیں ہے اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ ہے کیا، کلرک کیا ہے، ریحان امنیدا ریحان ہے، تو یہ بھی درست نہیں بنتا، تو جواب ہمارا کون سا ہوگا، تیسرا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب لاسٹ والا دیکھتے ہیں جی،
लास्ट वाले ऑप्शन में देखें, ये जो लिखा हुआ है ना खा, ये फ़र्ज़ी पर्सन है, यानी कि पर्सन ए और ये पर्सन बी, यानी कि ये पहला शख्स ये दूसरा शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। पहला शख्स कहता है, सवाल पूछता है, कहता है हक सिंह। हक सिंह का मतलब क्या है? तालिबे इल्म, स्टूडेंट। आगे इम्नी का हो, कहता तालिबे इल्म हो। अब देखिए यहाँ पे इम्नी का आया है, तो मैंने क्या कहा था, साथ इसके जो लफ्ज़ होगा वो नाउन होगा। तो तालिबे इल्म क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है? तो ज़ाहिर सी सीधी सी बात है, ये नाउन है, ठीक है। तालिबे इल्म इम्नी का हो, कहता स्टूडेंट हो, तालिबे इल्म हो, सवाल पूछ रहा है। दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, दूसरा बंदा कहता है डैश, ठीक हो गया। हवेसा वोन, हवेसा वोन कहते हैं फैक्ट्री वर्कर को, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाला। फैक्ट्री वर्कर इम निदा हूँ, फैक्ट्री वर्कर हूँ। पहला बंदा सवाल पूछता है कि स्टूडेंट हो, तालिबे इल्म हो। दूसरा बंदा कहता है डैश, हवेसा वोन इम निदा, फैक्ट्री वर्कर हूँ। अब हमने नीचे वाले चारों ऑप्शनों को पढ़ना है और हमने देखना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक हो गया। चलें बारी बारी चारों ऑप्शनों को पढ़ के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक हो गया। अब ये छोटा सा लफ्ज़ लिखा हुआ है ने का मतलब होता है यस, हाँ, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या होता है? हाँ। अब इसको उठा के हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। उसने सवाल पूछा था कि तालिबे इल्म हो, तो जो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाँ फैक्ट्री वर्कर हूँ, तो क्या ये जवाब बनता है भला? नहीं बनता ना बिल्कुल भी। उसने पूछा कि तालिबे इल्म हो, ये अगर मैं ये यहाँ पे लिखा हो ने, लिख ही देता हूँ। दूसरा बंदा कह रहा है हाँ फैक्ट्री वर्कर हूँ, है बेवकूफ़। जब ये स्टूडेंट है ही नहीं तब इसको कहना चाहिए था कि नहीं फैक्ट्री वर्कर हूँ, ठीक हो गया। तो पहला जवाब तो हमारा जो है वो किसी सूरत में भी नहीं आएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं जी, दूसरा ऑप्शन आता है कि इसमें नहीं आता। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आनियो, आनियो का मतलब होता है नहीं, नो। इसको उठा के यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं ये वाला दुरुस्त बैठता है इसमें, नहीं। अच्छा उसने पहले बंदे ने पूछा तालिबे इल्म हो, ये वाला बंदा जवाब दे रहा है नहीं फैक्ट्री वर्कर हूँ। ये बात दुरुस्त बैठ रही है, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त बैठ रहा है, तो यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। तो आपने पता क्या किया करना है, देखें अभी आपका शुरुआत हुआ है, कोर्स तो अभी काफ़ी आगे जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैटर्न आज ही से मैं आपको सारे गुर और तरीके समझाने लग इंशाल्लाह बताता रहूँगा साथ साथ। तो मैं तो देखें डायरेक्टली ये वाला बैठ गया, मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको टिक मैंने कर दिया। लेकिन अगर पेपर में आप होंगे तो आपने पता क्या करना है, आपने पहले चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना है। चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद आपने जो है वो टिक लगाना है। मेक श्योर कर लेना कि 3 ऑप्शन गलत हो और एक ठीक होना चाहिए। अच्छा आगे तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है ख्वेंछन आयो, ख्वेंछन आयो। ख्वेंछन आयो का मतलब होता है ठीक है, इट्स ओके या इट्स फाइन, ठीक हो गया। अब इसको उठा के फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखते हैं तर्जुमा ठीक से बनता कि नहीं। फ़र्ज़ मैंने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ख्वेंछन आयो, जिसका मतलब है ठीक है। पहले बंदे ने सवाल पूछा तालिबे इल्म हो, दूसरा बंदा कह रहा है ठीक है फैक्ट्री वर्कर हूँ, तो कोई बात ही नहीं बनती, कोई सेंस बनती है वाला, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं जी, आखिर वाला, शायद वो इसमें बैठ जाए, हालांकि बैठेगा नहीं, हमें पक्का पता है क्योंकि जवाब तो दूसरा आ चुका है हमारा। चौथा लिखा हुआ है खामसा हामनिदा, नीचे भियो पा रहा है और अगला लफ्ज़ जो है वो नियोन है, तो नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेज़लाइजेशन का रूल क्या है कि नीचे यानी कि पश्चिम में बियोप या फियोप दोनों में से कोई एक कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके बियोप आ गया और आगे नियोन या मियोम आ जाए, दोनों में से एक आ जाए, तो नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। जब नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई होता है तो नीचे जो बियोप या फियोप आया होगा तो उसकी आवाज़
میم میں بدل جائے گی۔ اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس کی بی اوپ تیسری پوزیشن پہ آ رہا ہے تو اس کی تیسری آواز پڑھیں گے پے کی، ٹھیک ہے، لیکن رول لگنے کی وجہ سے اس کی آواز پے سے بدل کر میم میں چلی جائے گی، تو پڑھیں گے خامسہ حامدہ۔ خامسہ حامدہ کا مطلب ہوتا ہے شکریہ، تھینک یو، ٹھیک ہو گیا۔ اب اچھا دیکھیں جب ہم وہ چیپٹر پڑھ رہے تھے جس میں آداب والا چیپٹر پڑھ رہے تھے، اس میں یہ لفظ آیا تھا، تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی اگر یاد نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی پریکٹس کر لیں ریڈنگ کی، لیکن اب ووکیبلری یاد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا آپ نے؟ تو ووکیبلری اچھے سے یاد ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ ووکیبلری یاد کریں گے تو یاد رہے گی، ورنہ وہ بھول جاتی ہے۔ خامسہ حامدہ شکریہ، اس کو اٹھا کے یہاں پہ فٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہاکسنگ امنی کا طالب علم ہو، وہ کہہ رہا ہے شکریہ، فیکٹری ورکر ہوں، تو کوئی بلا بات بنتی ہے، کوئی سینس بنتی ہے؟ نہیں بنتی، تو جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ دوسرا ہوگا۔ اچھا جی یہ والا جو ہمارا پیج تھا، دیکھیں میں نے اوپر آپ کو پڑھایا تھا الکی، اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، یعنی کہ پڑھائی۔ یہ ریڈنگ کی پریکٹس تھی، یعنی کہ ریڈنگ میں ایسے کوشچن آتے ہیں، اتنے آسان تو نہیں آتے، خیر ابھی یہ بک بڑی بہترین جو ہے وہ سٹائل سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس بک سے نہیں آپ نے ہٹنا، ٹھیک ہے؟ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی اگر آپ اس بک سے ہٹتے ہیں، اس میں مکمل چیز الحمدللہ ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ ابھی تو سٹیپ بائی سٹیپ مشکل ہوتے جائیں گے، خیر کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہی لفظ بہ لفظ سمجھاؤں گا، آپ نے پریشانی نہیں لینی ہے، آپ کے ٹیسٹ بھی لیا کروں گا۔ یہ ریڈنگ کے حوالے سے تھا جو ہم نے پورا پڑھ لیا۔ اب اگلا جو اس کے ساتھ والا پیج ہے، میری عادت ہے میں پہلے یہ والا پیج نہیں پڑھتا بلکہ یہ والا پڑھاتا ہوں۔ اب یہ والا پیج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا پیج میں جو سوالات ہیں، جو ایم سی کیوز ہیں، وہ لسننگ کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ہر جو ہے وہ چیپٹر کے اینڈ پہ 2 طرح کے ایم سی کیوز دیے ہوں گے، ایک پیج پہ ریڈنگ کے حوالے سے، دوسرے پیج پہ لسننگ کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ اسلام آباد میں بھی جو 2 پیپر ہیں وہ اسی کے ہوتے ہیں، ریڈنگ کے اور لسننگ کے ہوتے ہیں، رائٹنگ اور اسپیکنگ کے نہیں ہوتے۔ لیکن خیر ہم زبان سیکھ رہے ہیں تو رائٹنگ اور اسپیکنگ آٹومیٹکلی ہمیں جو ہے وہ آتی جائے گی۔ اب انشاءاللہ ہم یہ لسننگ ہم نے کیسے کوشچن حل کرنے ہیں، یہ جو ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ تھی اگر آپ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آگے شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ویڈیوز کو اٹھا کے فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، یا ویسے اپنے دوست احباب کو جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اتنی ریکویسٹ تو میں آپ سے کر ہی سکتا ہوں نا، اگر آپ مجھے ٹیچر سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یار یہ بندہ جو ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہمیں ڈیلیور کر رہا ہے، اور الحمدللہ واقعتاً میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جس کو پڑھنا۔ اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہے، یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا ڈارک تھا، میں نے کہا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ لکھا ہوا میں نے تھت کی، ٹھیک ہے؟ اس پہ پہلے تو دیکھیں رول لگے گا ٹینسیفیکیشن کا۔ وہ جو 14 کانسوننٹ میں نے آپ کو لکھائے تھے، جو 14 کانسوننٹ چن کے میں نے آپ کو لکھائے تھے نا ٹینسیفیکیشن رول والا، کہ وہ سارا ذہن میں لیں، اس پہ چلے جائیں۔ ان 14 میں سے ایک نیچے آ گیا دیگت، ٹھیک ہے؟ اور 5 آگے جو کانسوننٹ تھے ان میں سے ایک گیوک آگے آ گیا، تو اس گیوک کی آواز کیا ہو جائے گی؟ سنگیو کی، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے وہ کاف پڑھیں گے۔ تھت کی کا مطلب ہوتا ہے سنائی، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ پڑھا تھا آپ نے ال کی، جس کا مطلب تھا پڑھائی یعنی کہ ریڈنگ۔ اب یہ تھتکی کا مطلب کیا ہے؟ سنائی، ٹھیک ہو گیا؟ اوپر لکھا بھی ہوا ہے ای پی ایس ٹاپک تھتکی کے، ای پی ایس ٹاپک کی تھتکی اس کی سنائی۔ اب اس کے حوالے سے سارے ایم سی کیوز آئیں گے۔ اچھا جی آگے اس کو پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 1 اور اس کا معنی ہے سے، لکھا ہوا ہے 3، ٹھیک ہے؟ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے تھرین، لائزن کا رول لگے گا، یہ والا ریول یہاں سے اٹھ کے یہاں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب یہاں سے اٹھ کے یہاں جائے گا تو اس کی یہاں پہ آواز ہوگی رے کی، یہاں پہ لام کی ہے تیسری پوزیشن، یہاں سے اٹھ کے جب یہ یہاں پہ گیا تو اس کی پوزیشن ہو جائے گی دوسری، یعنی کہ اور آواز بھی ہو جائے گی دوسری یعنی کہ رے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھیں گے تھرین، تھرین کہتے ہیں سنے گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنے گئے۔ گوسل، چیزیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ المارکر ہے، اصل لفظ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔
گود کا مطلب چیزیں، المارکل ساتھ لگ گیا تب بھی پورے کا مطلب کیا ہے؟ چیزیں، پڑھنا ساتھ ہی اکٹھا، چیزیں، خروشپشیوں کا انتخاب کریں، پورے کا پڑھتے ہیں، کہتا سنی گئی چیزوں کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے اوپر ہیڈنگ دے دی کہ نیچے والے ایم سی کیوز کیسے حل کرنے ہیں، کہ جو چیزیں سنی گئی، ابھی میں بتاتا ہوں کیسے سنی گئی چیزوں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اب اور چیز کو سمجھیں، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ٹریکس کا لنک دیا تھا، امید کرتا ہوں آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے ہوں گے ٹریکس، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کیے تو اس ویڈیو میں بھی لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ گوگل کروم کے ذریعے اس کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گوگل کہے گا یہ بہت بڑی فائل ہے، لیکن نیچے چھوٹا سا لکھا ہوگا ڈاؤن لوڈ اینی وے پہ کلک کر کے ٹریکس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا، جو کہ آڈیو فائلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف آڈیو ہے، ویڈیو نہیں ہے، آڈیو آوازیں ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹریک نمبر 24 تھوڑا سا بلر تھا، میں نے اس کو واضح کر کے لکھ دیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اس 24 نمبر ٹریک کو چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس ٹریک کو چلائیں گے، 24 نمبر ٹریک کو آپ نے چلا لیا، تو وہ کیا بولے گی؟ آپ کو کمپیوٹر کی آواز ایک سنائی دے گی، ٹھیک ہے۔ وہ عورت کی آواز میں ہو یا مرد کی آواز میں ہو تو ٹینشن نہیں لینی آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ بولے گا جی، یا بولے گی ای پی ایس ٹاپک تھت کی، ٹھیک ہے۔ آگے وہ بولے گا ایریسو سمبون، جس کا مطلب ہوتا ہے 1 سے 3 نمبر۔ آپ کو گنتی بھی سکھائی جائے گی، پریشان نہ ہو، بھی نہیں سیکھی تو۔ پھر وہ یہی والی چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ اس کو کورین میں ایسے ہی بولے گا، تھرن گوسل کھورشپشیو، ٹھیک ہے، ایسے کر کے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد اس نے بولنا ہے کہ البون، یعنی کہ 1 نمبر سوال، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اپنے اس سوال کو، یہ جو پہلا لکھا ہوا ہے، اس کو حل کیسے کرنا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے 4 آپشن لکھے ہوئے ہیں، ایک یہ ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4۔ اس نے 4 آپشنوں میں سے صرف ایک آپشن بولنا ہے، چاہے وہ پہلا بولے، چاہے وہ دوسرا بولے، چاہے وہ تیسرا یا چوتھا بولے، لیکن بولنا چاروں میں سے ایک ہے۔ تو وہ چاروں میں سے ایک آپشن بولے، آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، وہی آپ کا جواب ہوگا۔ یہ ہے آپ کی لسننگ کی پریکٹس، ٹھیک ہو گیا جی۔ فرض کریں وہ چاروں میں سے بولتی ہے جی ہن گک، تو آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر یہ نہ بولے، یہ بولے، تو آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ بولنا اس نے صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا وہی جواب ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں دوسرا سوال آ جانا ہے، پھر اس نے کہنا ہے ای بون، یعنی کہ سوال نمبر 2۔ اب اس سوال نمبر 2 میں بھی آپ کے پاس 4 آپشن ہے، 1، 2، 3، 4، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پھر اس نے 4 آپشنوں میں سے صرف ایک بولنا ہے، اس کی مرضی ہے چاروں میں سے کوئی بھی ایک بولے، تو جو وہ بولے آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہوئی ہے کہ نہیں، آپ کو پڑھنا آیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جون سا وہ چاروں، فرض کرے وہ بولتا ہے تھے گک، آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ وہ بولتا ہے میانمار، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ بولنا صرف اس نے ایک ہی ہے ان چاروں میں سے، تو جو وہ بولے وہی ہمارا جواب ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے دیکھیں، تیسرا نمبر سوال آ گیا۔ اب تیسرے نمبر سوال میں بھی بالکل اس کو بھی ویسے ہی حل کرنا ہے جیسے اوپر والے 2 کو۔ 4 آپشن لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چاروں میں سے اس نے ایک بولنا ہے، تو جون سا بھی وہ بولے وہی آپ کا جواب ہے، اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ٹک کر لینا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ سارے ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اچھا جیسا کہ چھنگک چائنا، نیپال، ہنگک کوریا، منگولیا، تو یہ میں پہلے جو ہے وہ آپ کو سٹارٹ میں چیپٹر نمبر 6 کے سٹارٹ میں پڑھا چکا ہوں سوری، تو اس لیے میں ان کا ترجمہ آپ کو نہیں بتا رہا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے آپ نے حل کرنا ہے۔ اچھا جو وہ بولے گی نا، آپ نے یعنی کہ ٹریک نمبر 24 چلایا ہوا، جو وہ بولے گی وہ اسی بک کے پیچھے لکھا بھی ہوا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں کون سے پیج نمبر پہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے کیسے اس کو دیکھنا ہے۔ پہلے اگلے سوال کو ذرا سمجھ لیں۔ اچھا اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ والا اس کو پڑھتے ہیں۔
اب یہ والے پیٹرن کے سوال ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. اب نیچے اور پیٹرن کا سوال آئے گا، وہ بھی بتاتا ہوں کیسے حل کرنا ہے. سب سے پہلے جی اس کو پڑھتے ہیں 4 سے 5. تھائم کہتے ہیں اگلا، نیکسٹ، ٹھیک ہے، جو آنے والا ہے. کھریمل پینٹنگ، کھریم سے مراد ہے پینٹنگ، المارکل ہے، ٹھیک ہے. تو اس مارکر کا کوئی مطلب نہیں، یہ مارکر اس لفظ کا حصہ تو بن گیا لیکن اس کا لفظی مطلب کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جی، آگے ہے لفظ پھوگو. پھوگو کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں اور، ٹھیک ہے. آگے ہے الماجن. الماجن کا مطلب ہوتا ہے بالکل درست. آگے ہے کھوسل. کھوسل کا مطلب ہوتا ہے چیزیں یا کام، دونوں ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. اصل لفظ صرف اتنا ہے. کھوت جس کا مطلب ہے چیز یا اس کا مطلب کیا ہے کام. اور ال جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ مارکر ہے. اس مارکر کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ لگا تو ہوا ہے. اب اس پورے کا مطلب بھی یہی ہے، چیزیں یا کام. خروشیفشو کا انتخاب کریں. پورے کا ترجمہ کہتا ہے اگلی پینٹنگ کو دیکھیں اور درست چیزوں کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے. اب ذرا ان سوالوں کو کیسے حل کرنا ہے وہ سمجھ لیں. سوال نمبر لکھا ہوا ہے 4، ٹھیک ہے. اب اس میں تصویر کس کی بنی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کی تصویر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کو آپ نے پہچاننا ہے. جب آپ کا پیپر ہوگا نا وہاں پہ رنگین تصویریں بنی ہوں گی اور کلیئر تصویریں بنی ہوں گی. ایسی نہیں بنی ہوں گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا کیا ہے. ویسے اس میں خیر اگرچہ یہ کلر نہیں ہے پھر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس نے ڈریس ایسا ڈالا ہوا ہے تو یہ ڈاکٹر ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھیں ٹریک چلایا ہوا ہے. جب یہ والے سوال اوپر والے ختم ہو جائیں گے تو وہ بولے گی سامیسو اوبون. کورین میں اس نے ایسے بولنا ہے. پھر وہ ایسے یہ والی لکھی ہوئی بات کو ایسے ہی بولے گی یا بولے گا، مجھے نہیں پتا، مرد بولے گا عورت بولے گی، یاد نہیں ہے مجھے، لیکن دونوں میں سے ایک بولے گا. اچھا، اس کے بعد وہ کہے گی صابون. 4 نمبر یعنی کہ سوال نمبر 4. تو اب کیسے اس سوال کو حل کرنا ہے ذرا غور سے سمجھ لیں. یہ 4 آپشن ہیں خالی جو کہ ہمیں دکھ رہے ہیں. اس نے کیا کرنا ہے، ان چاروں آپشنوں پہ کچھ نہ کچھ بولنا ہے. اس پہ بھی کچھ نہ کچھ وہ کورین میں کہے گی، اس پہ بھی اور اس میں بھی. جس آپشن پہ آ کے وہ کورین میں کہے کہ ڈاکٹر، تو وہی ہمارا جواب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. فرض کریں یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ بول دے، یہاں پہ وہ کارپینٹر بول دے، یہاں پہ آ کے وہ ڈاکٹر بول دے. کورین میں بولے گی، اردو میں نہیں. یہ چیزوں کو سمجھنا ہے. اب یہ کون حل کر پائے گا سوال؟ جس نے ووکیبلری یاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے ایکسرسائز اس بندے کے لیے ہوتی ہے جو ووکیبلری اچھے سے جو ہے وہ یاد کر چکا ہوتا ہے. لیکن جس آپشن پہ اس نے آ کے بولنا ہے اویسا جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر، تو وہی آپ کا جواب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. 5ویں سوال پہ آ جائیں. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، میں بھول گیا. جب وہ پہلا آپشن بولے گی نا تو اس نے کہنا ہے ال. ایک کو کیا کہتے ہیں کورین میں؟ ال کہتے ہیں. گنتی میں نے بھی آپ کو سکھائی نہیں، بڑے بہترین طریقے سے الحمدللہ سکھاؤں گا، پریشانی نہیں لینی. وہ بولے گی ال، پھر کچھ نہ کچھ اس پہ بولے گی، یعنی کہ اسٹوڈنٹ بول دے، جو ہے ٹیچر بول دے، کچھ بھی بول دے. پھر کہے گی ای، پھر کہے گی سم، پھر بولے گی سا، اور ساتھ ساتھ بولتی جائے گی کچھ نہ کچھ. 5واں سوال آ گیا. آپ دیکھیں کھانا پکا رہا ہے، سر پہ ویسی کیپ بھی پہنی ہوئی، تو یعنی کہ یہ کیا ہے؟ کک ہے، کھانا پکانے والا. ٹھیک ہے، باورچی. اب اس میں بھی 4 آپشن ہیں، ٹھیک ہے. تو ال، ای، سم، سا. پہلے وہ کہے گی ال، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ بولے گی. یہاں پہ کچھ بول دے، ڈرائیور بول دے، ٹھیک ہے، کلرک بول دے. اس پہ پھر وہ کہے گی ای، یعنی کہ آپشن نمبر 2. ٹھیک ہے، پھر کچھ نہ کچھ بولے گی، کچھ بھی بول دے. لیکن جس آپشن پہ آ کے اس نے بولنا ہے نا یوریسا، یعنی کہ مطلب کوک، باورچی کو کورین میں کیا کہتے ہیں؟ یوریسا. ٹھیک ہو گیا. تو جس آپشن پہ آگے اس نے یوریسا بولنا ہے اسی آپشن کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، وہی آپ کا جواب ہوگا. اب ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ نے اس 24 نمبر ٹریک کو آپ نے جو ہے وہ چلایا، ٹھیک ہے، تو جو اس نے بولنا ہے وہ اسی بک کے پیج نمبر 298 پہ لکھا ہوا ہے، جو کہ میں نے کینچی کے ساتھ کٹ کر کے آپ کے لیے ریڈی کر کے رکھا ہے الحمدللہ پہلے ہی. ٹھیک ہے.
देखें ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6, हम इसी की जो है एक्सरसाइज को कर रहे हैं ना। अब देखें कितने सवाल है इसमें, टोटल 5 सवाल है, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4 और सवाल नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ भी 5 सवाल और यहाँ भी 5 सवाल। अच्छा देखें, पहले ऑप्शन पे मैंने आपको कहा था ना, इन चारों में से वो एक बोलेगी, इन चारों पे उसने एक बोलना है। तो मैंने क्या कहा, जो वो बोलेगी वो बुक पे पीछे लिखा हुआ है, पेज नंबर 298 पे, ठीक है। मैंने तो कैंची के साथ काट लिया, आपने काटना नहीं है। देखें ये लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, यहाँ भी सवाल नंबर 1। अब इसका मतलब है औरत, यानी कि औरत बोलेगी। ये उसने खैर बोलना तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि औरत बोलेगा या मर्द बोलेगा, किसकी आवाज़ है। औरत कहेगी हनगुक, हनगुक। तो यहाँ पे देखिए हनगुक कहाँ पे है, छुंगुक, नेपाल, हनगुक। तो यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। मंगोल, आपने इसको नहीं देखना, पहले आपने खुद से हल करके देखना, ताकि आपको पता चले कि आपने चैप्टर को तैयार कैसे किया है, क्योंकि एक्सरसाइज चैप्टर सारे को तैयार करने के बाद हम हल किया करेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरे सवाल पे आ जाएं। अब इन चारों में से भी उसने एक बोलना है, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जो उसने बोलना है जवाब, यानी कि अब ये लिखा हुआ है 2, आगे लिखा हुआ है नम। नम का मतलब होता है मर्द, यानी कि मर्द बोलेगा, मर्द की आवाज़ में जवाब होगा इस दूसरे सवाल का। मर्द क्या बोलेगा, मियनमा, मियनमा। अब देखिए यहाँ पे मियनमा कहाँ पे है, थेगुक, मियनमा। देखिए ये मियनमा है, तो यही हमारा जवाब होगा। आ गया है फिथिनाम, फिलीपीन। तो उसने कौन सा बोलना है, सिर्फ ये वाला। अब तीसरा सवाल देखें, तीसरा हमारे सामने आ गया जी। तीसरा सवाल, ये भी तीसरा लेके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर लिखा हुआ है यो का मतलब होता है औरत। अब औरत की आवाज़ में ये वाला जवाब होगा इसका। औरत ने यहाँ पे इन चारों में से कौन सा बोलना है, थोंगथी मोरी, थोंगथी मोरी पहला ही जवाब है। तो ये तीनों को उसने बोलना ही नहीं, जो बोलना है वो जवाब है, तो ये हमारा जवाब हो गया, ठीक हो गया। अब आगे देखें, ज़रा आगे गौर करें। ये तो हल हो गए। अब ये अच्छा, फिर वो ये बोलेगी 4 से 5, ये सारी लाइन ऊपर लिखी हुई। फिर वो बोलेगी साबोन, यानी कि 4 नंबर सवाल। अब मैंने कहा था ये डॉक्टर बना हुआ है, तो जिस ऑप्शन पे आके वो डॉक्टर बोले उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कोई ना कोई वो जो है वो ऑप्शन पे कुछ ना कुछ वो बोलेगी। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 4, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑप्शन 1, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नम, नम से मुराद है कि मर्द। ये मर्द की आवाज़ में मर्द बोलेगा, ठीक है। मर्द क्या बोलेगा आप समझ लें, ये लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा ही समझ लें आपकी आसानी के लिए। इसको भी रेज कर दें, इसको भी कर दें रेज, इसको भी, खैर अच्छा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 पे मर्द बोलेगा उईसा, जिसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर। तो ये क्या है, ये डॉक्टर है। तो पहले ही ऑप्शन पे उसने आके दुरुस्त बोल दी चीज़, पेंटिंग जो यहाँ पे बनी हुई थी वही हमारा जवाब हो गया। अब दूसरे पे देखते हैं, वो पहले वो फिर वो बोलेगा ई, यानी कि नंबर 2। इस पे बोलेगा मोक्सू, मोक्सू कहते हैं कारपेंटर को, ठीक है। तो ये तो जवाब हमारा है ही नहीं, ये कारपेंटर तो नहीं ना है। फिर वो बोलेगा सम, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन, सम का मतलब क्या होता है 3। तीसरे पे वो बोलेगा हक सेंग, यहाँ पे उसने आके क्या बोलना है, हक सेंग, तालिबे इलम। तो ये तालिबे इलम भी नहीं है। चौथे पे देखें, वो बोलेगा सा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सा। बोलेगा छुबू, छुबू कहते हैं जी होम मेकर को, हाउस वाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोलना है कि हाउस वाइफ। तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। जवाब हमारा कौन सा था, जिस पे उसने डॉक्टर बोला, पहले वाला। अब देखें ये 5वां नंबर सवाल भी ऐसे ही आपने हल करना है। 5वां सवाल औरत ने देखिए इसके जवाबात देने हैं, ठीक है। तो मैं इसको काट ही देता हूँ, इसको आपने नहीं देखना। लिखा हुआ है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। पहले वो बोलेगा, औरत बोलेगी 5वें सवाल में इल, यानी कि ऑप्शन 1। तो बोलेगी हवेसा वोन, यहाँ पे उसने क्या बोलना है, हवेसा वोन फैक्ट्री मुलाजम। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे बोलना है उसने आके, पहले बोलना है उसने ई,
ای کا مطلب کیا ہوگا؟ نمبر 2، یعنی کہ آپشن نمبر 2 میں بولنے لگی ہوں. وہ کیا بولے گی؟ سوبنگوان، فائر فائٹر، جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں عملہ، ٹھیک ہے، سرکاری عملہ آگ بجھانے والا. یہ بھی ہمارا جواب نہیں. ہمارا جواب تو یہ باورچی ہے. وہ بولے یوریسا، ٹھیک ہے. اب پھر اس نے بولنا ہے سم، یعنی کہ آپشن نمبر 3. تو یہاں پہ وہ بولے گی یوریسا. یوریسا کہتے ہیں کھانا بنانے والے کو، ٹھیک ہے. تو یہی ہمارا جواب ہے کیونکہ یہ کھانا بنانے والا ہے. چوتھے پہ آگے وہ بولے گی سا. سا کا مطلب ہوتا ہے آپشن 4. اب اس نے آپشن 4 کو کورین میں کہہ دیا سا. پھر وہ بولے گی اس پہ کھیسلچا، جس کو کہتے ہیں ٹیکنیشین، یعنی کہ مستری. تو یہ بھی ہمارا جواب نہیں ہے. جواب کون سا ہے؟ جس پہ آپشن پہ آگے اس نے بولا ہے ایگزیکٹ. تو ایسے آپ نے اس چیپٹر کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے. ابھی آپ کے لیے چیزیں نہیں لگ رہی ہوں گی، وہ اسی پیٹرن کے ساتھ الحمدللہ ساری بک ہے. تو میں ہر چیز جو ہے وہ کلیئر کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر. سوری، میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ ووکیبلری یاد کرنے کا طریقہ. اچھا، اصل میں پتہ کیا، آپ کو یہ بڑی مشکل پیش آنی ہے. اسٹوڈنٹس نے کہنا ہے کہ جی ہم ووکیبلری یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتی ہے، پھر یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتی ہے. ایک ایک لفظ کو یاد کرنے کے لیے نا آپ نے ایٹ لیسٹ 3 منٹ لگانے ہیں. سب سے پہلے فرض کر لیں جی آپ کے سامنے یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی لفظ ہے، میں یہ آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں. موکسو، اس کا مطلب ہے کارپینٹر. یا کوئی اور لے لیں، یہ لے لیں جی نونگبو لے لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسان، ٹھیک ہے، کسان. آپ نے یہ یاد کرنا ہے نونگبو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو والا لفظ کورین کا یاد کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ملتا جلتا پنجابی میں کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے ویسا جو نونگبو سے ملتا جلتا ہو. اگر آپ اردو بولتے ہیں تو اردو میں ملتا جلتا ڈھونڈ لیجئے گا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جلدی یاد ہوگا. یہ بڑی اعلیٰ ترکیب ہے اور بہت ہی کم لوگ اس کو جانتے ہیں. اس سے ملتا جلتا پنجابی میں لفظ ڈھونڈیں گے تو پھر اس کو بھی یاد آسانی سے رکھ پائیں گے، ٹھیک ہے. دوسری بات، اس پہ آپ نے 3 منٹ لگانے ہیں. اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کم سے کم 3 منٹ لگانے ہیں. اور 3 منٹ آپ نے ایسے یاد کرنا ہے، اس کو دل میں نہیں یاد کرنا، اپنے منہ سے بول کے کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے کہ آپ زبان سے جو پڑھ رہے ہو. یعنی کہ جیسے کہ دیکھیں، نونگبو کسان، نونگبو کسان. نونگبو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کسان. ایسے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب جب 3 منٹ آپ نے لگا دینے ہیں نا، تو پورے 24 گھنٹے کے بعد آپ نے پھر اسی لفظ کو دہرانا ہے اور اس پہ 1 منٹ یا 1 یا 1.5 منٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے. ایسے آپ نے ریوائز بھی کرتے رہنا ہے، تبھی وہ یاد رہ پائیں گے. 2 3 4 5 بار ریوائز کر لیں گے نا، پھر وہ پکا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. پھر آپ 15 دن بعد ریوائز کیجئے گا، تب بھی آپ کو انشاءاللہ وہ یاد ہوگا. لیکن اگر ریوائز نہ کیا یا اس پہ اچھا خاصے کھپے نا، تو وہ یاد نہیں ہوگا. ایک ایک لفظ پہ آپ کی محنت درکار ہے، ٹھیک ہے. 4-5 لاکھ تنخواہ آپ کو کسی نے نہیں دے دینی. مجھے لگتا ہے کہ لیکن جب میں الحمدللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا نا، تو اب یونیورسٹی جو کورس میں نے آپ کو یہاں پہ کروانا ہے، تب اس کی 2-3 سال پہلے نمل یونیورسٹی میں فی تھی 38,000، ٹھیک ہے. تو اب خیر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوگی. تو دیکھیں اتنے پیسے کئی اسٹوڈنٹس نے ادا کیے تھے، لیکن وہ بالکل بھی زبان سیکھ نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے. تو جس نے نہیں سیکھنی اس نے پیسے دے کے بھی نہیں سیکھنی، لیکن جس نے سیکھنی ہے وہ انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا، بالکل فری میں بہترین پیٹرن کے ساتھ وہ سیکھے گا یہاں سے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.